बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान पर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हो गया है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कलीदी खिताब किया। खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था, लड़कियों की तालीम इस वक्त का अहम तरीन तकाजा है और मुस्लिम दुनिया को मिलकर इस चैलेंजेस से निपटना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद बच्चियों की हैं। और उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर, विफाक और सूबों को मिलकर बच्चियों के दाखिले में जो मुश्किलात पाई जाती हैं स्कूलों में, इसको हल करना होगा। इस हवाले से हमने कल भी गुफ्तगू की और आगे चलकर बात करेंगे। दूसरी जानिब सियासी फ्रंट की बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो गैर यकीनी का शिकार है और इस दौरान बहुत सी क्यास आराइयां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने या खैबर पख्तूनख्वा भेजने के हवाले से डील्स की ऑफर की गई हैं। ताहम आज वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा कि ऐसी कोई डील ऑफर नहीं की गई और इन खबरों की सख्ती से तरदीद की। अलबत्ता चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने बतलाया है कि अब बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जो पीटीआई के मुतालबात हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को देने पर आमादगी का इजहार कर दिया है, लेकिन ताहाल दोनों मुज़ाकराती कमेटियों की ना तो आपसी मीटिंग हुई है और ना ही पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कोई मुलाकात तय है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना अपोजिशन और ना हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से उनके ऑफिस को अप्रोच किया गया है कि तीसरी नशिस्त का एहतमाम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर दोनों फरीकैन राजी होते हैं तो 2-3 दिन के नोटिस पे मुलाकात हो जाएगी, यानी कि तीसरी नशिस्त। अलबत्ता बानी चेयरमैन पीटीआई से जो मुलाकात है वो हुकूमत का इस्तेकाक है कि वो करवाएंगी, वो स्पीकर ऑफ ने कहा कि वो उनका काम नहीं। इन नुकात में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है मुस्तबिक नवाज के मरकजी मेंबर कौमी असम्बली बिलाल कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम सलाम अनवार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच तो के लिए वक्त देने का। बिलाल साहब, टू स्टार्ट विद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मैं उससे आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, क्या कहेंगे, आपका नुक्ता नजर मैंने सुना भी है डिफरेंट टीवी टॉक शोज पे, आप मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन आप के शकूक शुबहात भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इस वक्त बॉल क्या हुकूमत के कोर्ट में है? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब तो कह रहे हैं कि जो मुतालबात है उन्हें तहरीरी तौर पर देने की आमादगी का इजहार कर दिया, जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की पेशगी शर्त थी। तो सर, अब तीसरी नशिस्त में क्या मामलात हायल हैं कि अब तक नहीं हो पाई? अनवार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए अनवार साहब, बात यह है कि अभी तक 2 नशिस्तें हो चुकी हैं मुज़ाकराती टीमों की, मगर हकीकत यह है कि इन 2 नशिस्तों में भी अभी तक फॉर्मली या सही तरीके से पीटीआई अपने मुतालबात उन्होंने अभी तक सामने नहीं रखे। और आपको याद है कि जो जॉइंट एलामिया जारी हुआ था गुज़िश्ता नशिस्त के बाद भी, उसमें ये बात सामने आई थी कि पीटीआई ने कुछ वक्त मज़ीद मांगा था कि वो अपनी थोड़ी सी मुतालबात या जो भी उनके एंड से मौक़िफ़ है उसको क्लियर करके आएंगे और तहरीरी तौर पर भी देने पर उस पर गौर करेंगे। अब गौहर साहब ने यह बयान दिया है कि हम तहरीरी तौर पर देने को तैयार हैं। शायद उनकी खान साहब से मुलाकात हुई है, मगर साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कैवियाट देना चाहूँगा कि पीटीआई का बदकिस्मती से लगता है जितने मुँह हैं उतनी बातें, चूँकि सलमान राजा साहब के मुँह से कोई और बात निकलती है, शिबली फराज साहब के मुँह से कोई और बात निकलती है, दीगर लोगों की इनकी कोई और बात निकलती है। बहरहाल देखिए, जहाँ तक मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात की बात है तो वो तो स्पीकर साहब भी आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि अर्ली नेक्स्ट वीक ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बैक। और तब तक अगर हुकूमत या ट्रेजरी या अपोजिशन दोनों की साइड से उनको मैं उम्मीद करता हूँ कोई उनका आपस में रब्ता हो जाएगा और स्पीकर साहब से वो गुजारिश करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि तीसरी नशिस्त भी होगी और फिर शायद कोई बातचीत का सिलसिला आगे चलेगा। जी सर, ये बताएगा कि आपने कहा मुतालबात, वैसे तो वो जबान ज़द-ए-आम है, अब तो काफ़ी ज़्यादा उसकी गूंज सुनाई देती है। 26 नवंबर 9 मई पर जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिहाई का मामलात हैं। ये जो तीसरी नशिस्त होगी, अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाए, पॉलिटिकल विल जो है उसके लिए बड़ी नागुज़ीर है, नतीजा खेज साबित होगी या ये खुदा न खास्ता नशिस्तन गुफ्तन या बर्खास्तन वाला सिस्टम आपको नजर आ रहा है?
دیکھیے انوار صاحب، زبان زد عام ہونا، ٹاک شوز پہ بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے. جو ایک فورم بنا ہے دونوں کمیٹیوں کے درمیان بات چیت کا، وہاں پہ اگر پی ٹی آئی نے ہی ابھی تک نہیں اپنی بات فارملی رکھی اور نے خود مزید وقت مانگا، تو پھر تو جب ایک دفعہ وہ بات اس فورم پہ تو بات تبھی آگے چلے گی نا جب جو مہلت انہوں نے لی تھی اس کے بعد جب یہ اپنی چیزیں وہاں پہ باقاعدہ آ کے رکھیں گے تو کوئی بات چیت کا آغاز ہوگا نا جی. تو اس لیے میں ہرگز بھی، میرا خیال ہے کہ یہ توقع کرنا یا کسی طریقے سے بھی اس بات پہ زور دینا کہ جی تیسری نشست جو ہے وہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے کنکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے خیال سے پہلی دو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے نشستوں پہ ان نشستوں سے جو ہے کافی میرے خیال سے، ایک تو اس کی آپٹکس اس لحاظ سے اچھی تھی کہ عوام کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں سائڈیں سنجیدہ طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں. تو میری تو یہ رائے ہے کہ اب اس فورم کو صرف مطالبات کی حد تک نہیں بلکہ عوام کو نظر آنا چاہیے کہ قومی ایشوز کے اوپر اس فورم کے اوپر حکومتی جماعتیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. دہشت گردی جیسے ہماری چیلنجز ہیں، دیگر اور جو قومی چیلنجز ہیں، یہ فورم ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو میرے نزدیک تو اگر تو ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ رہتا ہے دونوں سائڈ سے تو اس فورم کا آگے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں تو جی اس لیے آئی وانٹ کہ ہم یہی امید رکھیں کہ آگے یہ بات چیت کا سلسلہ آگے چلے اور اس میں قومی ایشوز کا ریزولوشن ہوتا ہوا نظر آئے. I totally agree with you سر. یہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ جو قومی ایشوز ہیں بالخصوص جو انسداد دہشت گردی کے معاملات ہیں، مہم ہے، اس پہ بات چیت ہو. یہ جو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات چیت ہو، کس طرح شفاف الیکشن کا انعقاد کرایا جا سکتا ہے. لیکن میں بلا سے بھی جاننا چاہوں گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو سنانے کا کہا گیا، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ کہا گیا لیکن جج صاحب نے پھر اگلی تاریخ دی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی اے کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے جو فیصلہ ہے کیس کا اسے آگے لے جایا جا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ انوار صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بڑا اہم ہے کہ اگر یہ جو مذاکراتی ٹیموں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو آگے ہونے کی توقع ہے، یہ ماحول تبھی خوشگوار رہے گا جب دونوں سائڈوں سے ہی سنجیدگی رہے گی اور کسی قسم کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی ایفرٹس نہیں ہوں گی. بدقسمتی سے خان صاحب کے پچھلے ہفتے بھی جو بیانات آئے وہ اس حوالے سے ہیلپ فل نہیں تھے. تو میرا تو خیال ہے جی ان کو ان باتوں پہ اب کچھ غور کرنا ہوگا اور یہ ورنہ یہ ہرگز بھی اس مذاکراتی عمل میں بیٹھنا حکومت کی کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے. ہم بھی اس نشست میں حکومت اس نیت سے بیٹھی ہے کہ اگر اس نشست سے کوئی بھی یہ نشست جو ہے سبب بن سکتی ہے قوم ملک کی بہتری کے لیے، کوئی بھی اس میں سے کنسٹرکٹیو چیز بہتر نکل سکتی ہے تو ود این اوپن مائنڈ بیٹھنا چاہیے. مگر جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی حکومت بنانا چاہتی ہے. جو جرائم کے کیسز ہیں اور جو نشستیں ہو رہی ہیں اس کے درمیان 190 ملین پاؤنڈ کی تو جی میں بھی چاہتا ہوں کہ جلد اس کا فیصلہ آئے، کیونکہ وہ تو ایک دن دہاڑے ایک ڈے لائٹ رابری تھی. آپ کا ایک نیشنل کرائم ایجنسی نے یو کے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی حکومت کو دیے کہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اس ٹائم پہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کابینہ کو استعمال کر کے، ہائیسٹ فورم آف گورنمنٹ کو استعمال کر کے وہ 190 ملین پاؤنڈ ایک عوام کے پیسے ایک شخص کی جیب میں ڈال دیے تاکہ وہ اپنا جرمانہ سپریم کورٹ میں ادا کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ پیسے عوام پر لگتے، حکومت کے پیسے استعمال ہوتے حکومتی کاموں پر عوام کے اوپر، وہ پیسے اس شخص کی جیب میں ڈال دیے گئے جس نے وہ جرمانہ یو کے میں ادا کیا تھا. تو یہ تو ایک ڈے لائٹ رابری تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کیس میں، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جی، اس کے اندر تو اتنے نہ زیادہ کاغذات ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ جو فیکٹس ہیں سب تسلیم کرتے ہیں. میں تو خود چاہتا ہوں جی کہ اس کا جلد از جلد فیصلہ ہو اور یہ اس میں انصاف ہو. سر جو پی ایم ایل این کے اندر جو رائے غالب پائی جاتی ہے، تمام جو پارٹی کے ممبران ہیں، اراکین ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. آپ نے پی ٹی اے کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پر مختلف آوازیں اٹھتی ہیں. پی ایم ایل این میں بھی ہمیں کچھ بیانات، کچھ نرم کچھ گرم بیانات ملتے ہیں. میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. نہیں دیکھیے، میں تو آپ سے آلریڈی کہہ چکا ہوں جی، اور میرے خیال سے کوئی اس میں ہمارے میں کوئی آپ کو اختلاف کی ڈسکریپنسی ہمارے بیانات میں نظر آئے گی. دیکھیے پہلی دو جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے دونوں ملاقاتوں میں پی ٹی آئی ہی آئی تیاری کے بغیر.
ٹھیک ہے نا جی. خاص طور پہ دوسری نشست چلیں، پہلی نشست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 2-3 لوگ صرف آ سکے تو انہوں نے کہا تھا جی ہم دوسری میں تیاری سے آئیں گے. دوسری نشست میں دو ہفتے سے زائد میرے خیال سے ان کے پاس ٹائم تھا، اس کے باوجود وہ تیاری کر کے نہیں آئے. اور ہم نے تو مگر اس کے بعد کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. دیکھیں ہمارا تو آج بھی ہم کہتے ہیں چلیں آپ کو مزید وقت چاہیے آپ لے لیں، ہم آگے بات کریں گے. اور سب نے پھر یہ کہا کہ خوشگوار ماحول میں پہلی 2 نشستیں ہوئی ہیں تو ہماری تو سب کا اس کے بارے میں یونانیمس اوپینین ہے. اور اس کے اوپر بھی یونانیمس اوپینین ہے کہ اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے جس طرح کے خان صاحب بیانات دے رہے ہیں تو اس سے پھر یہ ماحول بہتری کے بجائے تنزلی کی طرف جائے گا. اس کے اوپر بھی ہماری سائڈ سے مکمل اتفاق ہے. مگر مقصد میں پھر سے وہی موقف دہراؤں گا جو آپ نے مجھ سے پوچھا میرا موقف، کہ جی دیکھیے اگر ایک ایسا فورم بن گیا ہے جہاں پہ سنجیدگی سے دونوں سائڈز بیٹھ سکتی ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو کیپٹلائز کر کے قوم کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے، قوم کے ایشوز کے اوپر یکجہتی دکھاتے ہوئے اور اس کے لیے یونائٹڈ سولوشنز یہاں پہ نکالتے ہوئے نظر آنا چاہیے. میرے خیال سے میرے نزدیک اس فورم کی یہ اہمیت ہو سکتی ہے اور ہمیں یہ اپرچونٹی لوز نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی مثال دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں کافی زیادہ وہاں پہ بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ ہفتوں میں مہینوں میں وہاں پہ حادثات دیکھے ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ دہشت گردی کی ایک لہر ہے. تو اگر ہم اس فورم کو ہی استعمال کر کے وفاق اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان دکھا سکتے ہیں یا ان 2 جماعتوں کے درمیان ایک یونائٹڈ ایک عزم دکھا سکتے ہیں تو میرے خیال سے بڑے اچھی اپرچونٹی ہوگی. اور اسی کی مثال آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 18 کی حکومت میں نواز شریف صاحب کے دور کے درمیان جب نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا تھا تو اپوزیشن سمیت ایک یونائٹڈ پولیٹیکل فرنٹ بنایا گیا تھا تاکہ رد الفساد ضرب ازب جیسے کامیاب آپریشنز ہوں اور ایک یونانیمس پولیٹیکل ول نظر آئے جو ہمارے جوانوں کو بھی نظر آئے جو کہ فرنٹ لائن پہ ہمارے لیے جنگ لڑتے ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے وہ محنت. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ وفاقی حکومت جو ہے اپنا پورا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے کیونکہ آپ نے جیسے اس کی بات کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار یعنی کہ ہمارا جو مغربی بارڈر ہے اس کے پار جو طالبان حکومت ہے ان کی میل ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. جو ہمارے مشرقی پار بھارت ہے اور بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے، طالبان کی جو انٹرم گورنمنٹ کے وزیر خارجہ ہیں ان کی بھارتیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو سر یہ بھی بڑا باعث تشویش معاملات ہیں. تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ ان کی خیبر پختونخوا میں یہ 12واں سال ہے ایز اے رولنگ پارٹی، اگر یہ معاملہ بھی سامنے آ جائے تو حکومت کا بھی کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہونا چاہیے سر، جیسے ان کے تحریری مطالبات آ رہے ہیں یعنی صاحب. جی دیکھیے انوار صاحب، بدقسمتی یہ ہے نا جی کہ ابھی تک 2 نشستوں کے بعد بھی ان کی طرف سے ایک مطالبات آئی ہی نہیں جس وجہ سے بات کا آغاز نہیں ہو سکا. میرے خیال سے جی اب تیسری نشست میں اگر وہ کوئی چیز تحریری طور پہ لاتے ہیں یا واضح طور پہ رکھتے ہیں سامنے جس پہ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے تو پھر میرا خیال ہے بات کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اور جو دیگر اور ایشوز ہیں جس میں حکومت کی بھی ترجیحات ہیں جو کہ قومی نوعیت کی ہیں جس کا میں نے آپ سے سامنے اظہار کیا، تو میں کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ ان موضوعات پہ ڈسکشن ہوگی. پی ٹی آئی کیونکہ پہلے اپنے مطالبات رکھنا چاہ رہی ہے تو پہلے وہ اپنی بات رکھیں سامنے، پھر میرے خیال سے بات کا جب آغاز ہوگا تو آئی ایم شیور انشاءاللہ قومی ایشوز کے اوپر بھی آگے یہ فورم پہ بات چیت ہوگی. میرے نزدیک اس فورم کا سب سے بہترین استعمال یہی ہوگا کہ ہم چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ایمرجنسی ہو جس کا آپ نے ذکر کیا، اس طرح کے موضوعات کے لیے ہم حل نکالتے ہوئے نظر آئیں. سر بانی چیر میں پی ٹی عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروانا، اس سوال اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ان کی عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ظاہر بات ہے آپ بھی ماشاءاللہ ایم این اے ہیں، اسمبلی کا پارٹ ہیں، حکومت نے کوئی کمٹمنٹ مذاکراتی کمیٹی نے کی تھی کہ ان کی ملاقات کرائی جائے گی اور بہت سپرویژن کے ساتھ نہیں، مطلب کھلی ڈسکشن تاکہ وہ کر سکیں. وہ معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کا بیسک اریٹنٹ کیا ہے؟ اسپیکر صاحب نے کہا میں تو اس پہ کوئی رول نہیں ادا کر سکتا، یہ تو حکومت ہی ادا کر سکتی ہے اس پہ رول ملاقات کا. دیکھیے انوار صاحب، وہ اسپیکر صاحب کا تو موقف اپنی جگہ بالکل صحیح ہے نا جی. تو ان کا تو کردار محدود ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ دونوں سائڈ کی، دونوں جو حکومتی سائڈ ہے جو پی ٹی آئی کی سائڈ ہے، اس کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان جو ملاقات ہے اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کرانا، ارینج کروانا، اور وہ انہوں نے پھر پہلی 2 نشستیں چیئر کیں.
تو آگے بھی ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ اگلے ہفتے ہوپ فلی شاید تیسری نشست بھی اسپیکر صاحب کی صدارت میں ہی ہوگی. مگر جہاں تک ملاقات کی بات ہے, دیکھیے جو خان صاحب سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملاقات ہے, اگر آپ دیکھیں گزشتہ ہفتے میں مذاکراتی پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے دیگر اراکین نے انفرادی سطح پہ تو ملاقاتیں کی ہیں. گوہر خان صاحب کی بھی ہوئی, گنڈا پور صاحب کی بھی ہوئی. گوہر خان صاحب نے بلکہ اپنی اس ملاقات کے بعد ہی آ کے کہیں بیان دیا کہ جی مجھے اب اجازت مل گئی ہے کہ میں تحریری طور پر ہم آگے پیش کر دیں. تو ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. جہاں تک اگر ایز اے انٹائر گروپ کی ملاقات کی بات ہے تو چلیں, میرا خیال ہے وہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, شاید ہو بھی جائے گی. جہاں پہ انفرادی اراکین کی ملاقات ہو رہی ہے, یا تو ایسا ہو کہ ملاقاتیں ہو ہی نہ رہی ہوں, کسی کی عمران خان صاحب سے ایکسیس نہ ہو, ایسا نہیں ہے. مذاکراتی ٹیم کے اہم اراکین جس میں سی ایم کے پی ہیں اور ان کی جماعت کے چیئرمین ہیں, وہ تو خان صاحب سے مل چکے ہیں. اور دیکھیے جہاں تک بات ہے نا کہ آپ انفیٹرڈ ایکسیس کہیں اور کوئی سپرویژن نہ ہو, دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بنی گالا کا ڈرائنگ روم تو ہے نہیں, ہے تو جیل. اور خان صاحب سنگین جرائم کے الزام میں وہاں پہ ابھی قید ہیں. تو جیل میں تو جی اسی طرح ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب جیل میں آپ کہیں کہ بالکل ہی آپ کو آزادانہ ماحول مل جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے, مگر ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم تو جی بالکل بھونڈی سزاؤں میں نواز شریف صاحب قید میں تھے, ہمارے لیڈرز قید میں تھے, تو تب بھی جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو ایک سرٹن ایکسٹینٹ آف آپ کہہ لیں مانیٹرنگ یا سپرویژن تو ہوتی ہے, جو کہ جیل مینیول کے مطابق ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ جیل مینیول کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ان کی ملاقات ان کی ہونی چاہیے وہ میرے خیال سے ہو بھی رہی ہے, اور آگے بھی ایسا گروپ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر پی ٹی آئی کے بہت سے جو ڈائسپورا امریکہ میں بستے ہیں, وہ امریکہ میں چونکہ اب آپ کے علم میں ہے 20 جنوری کو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے, ان کی انوگریشن ہو رہی ہے, اس سے بہت زیادہ امیدیں جوڑی ہوئی ہیں. آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا ورلڈ ویو ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے اس سارے معاملے کا؟ جی انوار صاحب, دیکھیے بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ اب پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس کا ایک سفر جو ہے, یہ اب بات شروع ہوئی تھی ایک سائفر پہ ڈرامے سے, اور ایک ہم پتہ نہیں ہم کوئی غلام کسی ہیں, کے غلام نہیں ہیں, اور ایسی باتیں کر کے, اور اب جی وہ جو ہم کوئی غلام ہیں, جی وہاں سے بات کی. اس ٹائم پہ ایک ڈرامہ رچایا گیا, اور اس کے بعد آج یہاں پہ اس طرح ہے کہ امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کی اپوائنٹمنٹس پہ اس طرح پی ٹی آئی والے جشن منا رہے ہیں جتنا شاید وہ خان صاحب کے وزیر اعظم مسلط ہونے پر نہیں منا رہے تھے. مگر دیکھیے میرا خیال ہے کہ بہرحال یہ پروپیگنڈا ان کی اپنی جگہ, اور یہ افسوسناک ہے کہ آپ خود پی ٹی آئی خود بھی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی ہے, پھر لابینگ فرمز کو استعمال کر کے بھی یہ کام کرتی رہی ہے. بٹ اب میں تو جی صرف اس پہ اتنا ہی کہوں گا, اور یہ کہ خواہشات رکھنے میں تو کوئی قدغن نہیں ہے, خواہشات وہ اپنی رکھیں, مگر میرا خیال ہے جی کہ جو جرائم ہیں اس کی سزا تو ہونی چاہیے بھی اور ہوگی بھی, اور اس طرح کی توقع رکھنا میرے خیال سے ان کے لیے لیٹس جسٹ سے ڈس اپوائنٹنگ ہی ثابت ہوگا. سر ٹورڈز دی اینڈ 2025 کے ہم آغاز میں ہیں, آپ رائٹ سائزنگ کمیٹی کے جو ہائی پاورڈ کمیٹی اس کے ممبر ہیں, آپ لوگوں کا ایک ایجنڈا ہے, اور وہ اپنے جو حکومتی اخراجات میں کٹوتی لانے کے حوالے سے سیاسی استحکام کتنا لازم ہے اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بلال صاحب ٹورڈز دی اینڈ, کیونکہ اگر سیاسی استحکام 2025 میں نہیں ہوگا, 2024 میں بھی اس طرح نہیں رہا, تو پھر یہ اہداف حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائیں گے. جی انوار صاحب, دیکھیے اوور آل جو اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہے حکومت کا, آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 ماہ میں بھی لوگوں کی توقعات سے زیادہ پروگریس آئی ہے, چاہے وہ زرعی مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہونا ہو, چاہے وہ مہنگائی کی شرح میں پچھلے 7 سال کی کم ترین سطح ہو, چاہے وہ پالیسی ریٹ کی کمی ہو, چاہے وہ ٹیکس ریفارمز ہوں, اور چاہے وہ رائٹ سائزنگ کی ایفرٹ ہو, جس کی 24 ملاقاتیں آلریڈی ہو چکی ہیں, پہلی 10 وزارتوں پہ فیصلے بھی ہو گئے ہیں اور امپلیمنٹیشن کی طرف چلے گئے ہیں. تو دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام اٹ سیلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگری بھی ہوا, ابھی چل بھی رہا ہے. تو دیکھیے یہ تو سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا, اور مزید میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اب ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے. اور آپ نے اب اڑان پاکستان جو ایک ہوم گرون اکنامک پلان ہے اس کا بھی آپ نے لانچ ریسنٹلی دیکھا ہے, تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اور یقیناً جی دیکھیے پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کا ایک کردار ہوتا ہے, اور ہمارے نزدیک تو جی انشاءاللہ ہماری حکومت اپنا وقت بھی مکمل کرے گی, اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں اسی جو آپ نے پچھلے 10 ماہ میں ایک بہتری دیکھی اس پہ بلڈ کرے گی.
اور اس میں اگر مزید بہتری آ سکتی ہے سیاسی ماحول میں تو بالکل جی ہم اپنا کردار اس میں ادا کریں گے. مگر دیکھیے کسی کا بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اب کسی بھی صورت یہ جو بڑی مشکل سے جو اکنامک ریکوری اور سٹیبلٹی اچیو کی گئی ہے جس کی بنیاد پہ اب ہم نے آگے بلڈ کرنا ہے, اگر کسی کا بھی یہ خیال ہے کسی کو بھی اس ریکوری اور اس پروگرس کو رسک کرنے کی اجازت دی جائے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے جی. اوکے, لاسٹ میں سر جو دبئی میں ملاقات ہوئی ہے وہ پہلے بھی نے سوال کیا تھا, اگر اس پہ کومنٹ کرنا چاہیں, افغانستان کے فارن منسٹر کی بھارتی عہدیداران سے, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا آپشنز ہونی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ہم نے اس حوالے سے کافی انویسٹ بھی کیا طالبان میں اور بہت خوشی بھی منائی تھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے. جی دیکھیے انوار صاحب, میں تھوڑا محتاط ہو کے اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آئی تھنک ہم یقیناً پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم اپنے سارے نیبرز کے ساتھ اچھے ٹائز چاہتے ہیں مگر وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آر سیکیورٹی اینڈ ساورنٹی. تو دیکھیے ابھی بھی ریسنٹلی جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اس میں جو اکراس دا بارڈر, اکراس افغانستان کے بارڈر پار سے جو جس طرح کا اس میں ہمیں ثبوت ملا, اور تو پاکستان نے انٹروین تو کیا اور اپنے جہاں پہ اس نے اپنی دفاع کے لیے ایکشن اٹھانے تھے وہ اٹھائے, اور یہ تو ہمیں آگے بھی کرنا پڑا تو کریں گے. تو باقی ہم یہی کہیں گے جی کہ ہم باقی ملک اپنے تعلقات جو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, مگر ہم اپنے سارے نیبرز کے ساتھ اچھے ٹائز بھی چاہتے ہیں, مگر توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی حوالے سے دہشت گردی کی پناہ گاہیں نہ بنے وہ ممالک, اور پاکستان میں کسی بھی طریقے سے اگر وائلنس کے لیے کوئی بھی ایکشن لیا جائے گا تو وہ تو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا آن این ایکول فوٹنگ. اور ساورنٹی اپنی کو ہم بالکل کمپرومائز کیے بغیر ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اپنے نیبرہڈ کے اندر ہم اپنے سارے نیبرنگ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بھی کریں اور معاملات جتنے بہتر ہو سکتے ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. ویورز آپ سن رہے تھے بلال صاحب کی حکومتی نقطہ نظر دیا. انہوں نے مذاکراتی عمل کے حوالے سے امور خارجہ کے میدان میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور حکومت کی جو اقتصادی پالیسیز اور ریفارمز کا ایجنڈا ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ممبر قومی اسمبلی, ان سے گفتگو کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. پروگرام سچ تو ہے, دیکھتے رہیے. وقفہ لے لیجیے. نئی سوچ سے خوشحالی کا راستہ اپنائیں, چھوٹے خاندان کی تشکیل ممکن بنائیں, خاندانی منصوبہ بندی کے عارضی و مستقل طریقہ جات اپنائیں, بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اپنا کر خوشحال گھرانے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن بنائیں. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ کار کے بارے میں جاننے کے لیے قریبی فیملی ہیلتھ سینٹر ہیلتھ کلینک تشریف لائیں. نسلوں کی خوشحالی کا عہد کریں ایک ساتھ, آج ہی کریں خاندانی منصوبہ بندی کی بات. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. محکمہ بہبود آبادی, حکومت پنجاب. خواتین کی تعلیم حق بھی فرض بھی. یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کو جب بھی تعلیم تک رسائی ملی انہوں نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ اپنے معاشروں میں قائدانہ کردار بھی نبھایا. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس. کامیاب ACO سربراہی اجلاس کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور عالمی اعزاز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عوام کی جانب سے 47 ممالک 150 سے زائد معزز شرکاء کو خوش آمدید. کانفرنس میں مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے باہمی تعاون و اشتراک سے جامع لائے عمل طے کیا جائے گا. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا, نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی کی خصوصی شرکت. لڑکیوں کی تعلیم راہ ترقی, راز خوشحالی. حکومت پاکستان. اب ہوگا سب کا شمار. PSER وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مستحق خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دیا جا رہا ہے. نگہبان رمضان پیکج حاصل کرنے کے لیے خاندانوں کے سربراہان 15 فروری 2025 تک PSER میں لازمی رجسٹریشن کروا لیں. رجسٹر ہونے کے لیے پنجاب بھر کے 4000 سے زائد یونین کونسل اور بلدیہ کے دفاتر میں قائم رجسٹریشن سینٹرز میں اپنا اندراج کروائیں یا آن لائن ویب پورٹل پر خود اپنے قوائف کا اندراج کریں. یاد رکھیں, نگہبان رمضان پیکج 2025 کے مستحقین کا انتخاب صرف PSER میں رجسٹر ہونے والے خاندانوں میں سے ہی کیا جائے گا. مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن 0800-02345 پر رابطہ کریں. پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری, حکومت پنجاب. درست
हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। शेर अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेर अफजल साहब, आपसे लास्ट टाइम भी जब गुफ्तगू हुई थी तो आप बड़े पॉजिटिव हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं मुज़ाकरात के हवाले से। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा है कि ना अपोजिशन और ना हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने उनसे अब तक राब्ता किया है तीसरी मीटिंग के हवाले से। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बैरिस्टर गौर साहब का बयान आया था कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने मुतालबात को तहरीरी सूरत में लाने का कह दिया है, तो क्या अपोजिशन पहल करेगी स्पीकर ऑफिस से राब्ता करने के हवाले से या वेट करेंगे कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पहले राब्ता करे? बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौर साहब ने उस अना का जो मसला बना हुआ था कि जी तहरीरी तौर पर आप दें, वो खान साहब ने लचक दिखाई और ये ऐलान कर दिया बैरिस्टर साहब ने कि हमें कोई हर्ज नहीं पड़ता अगर हम तहरीरी तौर पे दें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने इब्तिदा में बड़ा ही प्रोएक्टिवली एक अच्छा काम किया। एक टेबल पे जो हैं पीटीआई और गवर्नमेंट की टीमों को ले आए और बड़ी सताइश की नज़र से हमने इसको देखा। मेरा ख्याल है कि शायद अपनी पार्टी के अंदर भी स्पीकर साहब पे जो हैं कुछ हमले हुए और जिसने शायद स्पीकर साहब को जो है मुदाफ़ियती पोजीशन पे ले गए हैं, क्योंकि पहले उनकी अप्रोच बड़ी प्रोएक्टिव थी। अब जब पहले मसला था तहरीरी तौर पर देने का, वो मसला तो ख़त्म हो गया जी। दूसरा हमारी जानिब से मसला बना था कि खान तक रसाई दी जाए, वो भी खान ने कहा कि अगर नहीं देते तब भी आप जाके बैठ जाएं, तो लिहाजा वो भी मसला नहीं रहा। तो मेरा ख्याल ये है कि स्पीकर साहब को किसी पार्टी या फरीक का इंतज़ार करने के बजाय खुद ही कल या परसों तारीख मुकर्रर कर देनी चाहिए, क्योंकि वो कन्वीनर भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं और उन्हीं पे एतमाद हैं कि दोनों फरीकें जो हैं उनके दफ्तर में इकट्ठे हुए। आपने अहम नुक्ता उठाया है। मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने हुकूमती जमात के हवाले से बात की, आपसे कबल हम बिलाल कियानी साहब से बात कर रहे थे, उनका कहना और मानना यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। और मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, एक टेलीविज़न चैनल पे आप इंटरव्यू दे रहे थे कि पीटीआई में भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। क्या ये बात सच है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ढांचा है और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है और अनरिबटेड है, वो ये है कि खान साहब के साथ कोई मखासमत अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, लोगों को नॉमिनेट किया, कमेटी को जो है 2 दफ़ा हिस्सा लेने और फिर तीसरी दफ़ा अपने तय खुद जाने का कह दिया, तो ये खान की दिलचस्पी का इज़हार है। तो लिहाजा खान साहब शायद ये समझते हैं कि मुज़ाकराती अमल ज़रूरी भी हैं। तो गरचे पार्टी पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, मुल्क में और बैरून मुल्क बड़ी फैली हुई है, लोग ऐसे हो सकते हैं हार्ड कोर जो कि शायद हमारी उसी नैरेटिव पे कायम रहना चाहते हैं कि इनके साथ कोई बात ना हो। लेकिन जब खान ने कह दिया है और पार्टी की तमाम जो क़यादत हैं वो इस पे राज़ी हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए और 2 सेशन बड़े खुशगवार माहौल में हुए, तो लिहाजा इन लोगों की आवाज़ की कोई अहमियत नहीं रहती है। लेकिन उनकी वजह से काफ़ी शोर तो मच जाता है। जो बैरून मुल्क आपने पार्टी के अपने नुमाइंदगान की बात की, वो तो आपके बयानात को भी हद से तनकीद ठहराते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और आपने कहा कि स्पीकर साहब को चाहिए कि खुद ही नशिस्त जो है वो बुला ले, लेकिन उनके हदफ हुकूमत के साथ साथ आप भी होते हैं शेर अफजल साहब, इसकी क्या बड़ी वजह है? बहरहाल मेरी बदकिस्मती है, मैं तो आज नहीं बल्कि काफ़ी वक्त से इन लोगों की का टारगेट बना हूँ। और मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं डॉलर कमाने के चक्कर में उन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं और झूठ सच मिला के उन्होंने जो है व्यूअरशिप लेनी होती है, और इस व्यूअरशिप ने जो है
ہم بڑی مشکل حالات سے دو چار ہیں. پاکستان کے اندر جو پارٹی ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، بہت ساروں کے کاروبار بند ہیں، بہت ساری عظیمتیں ہم جھیل رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جو ہیں ہم اچھے دن دیکھ لیں. اس کے لیے راموار کرتے ہیں. اس دوران باہر سے جو ہیں ڈالر کمانے کے چکر میں کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے. ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر پرویز الہی صاحب، علی امین خان، بیرسٹر گور، اسد قیصر صاحب، اے ٹو زی ساری لیڈرشپ کو ان لوگوں نے غدار قرار دیا ہے. صرف یہ باہر بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ کس طرح باہر گئے ان کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو لہذا بہت ساری ہمیں جو ہے درد سر اپنے لوگوں سے بنا ہوا ہے. اپنے لوگ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے غدار، اور اب تو اور بھی لگ گئے ہیں، ان کی بھی جرت ہو گئی ہے کہ اپنے ہی پارٹی کی قیادت جو ہیں وہ پگڑیاں اچھال رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی دو ٹوک موقف ہمارا بھی جانا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے حدیں پلانگ دی ہیں. میں تو ذاتی طور پر ان کو جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. آج ہی میں نے ان کو کہا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ پھر میں نے اس حوالے سے سوچا ہوا ہے کہ کم وقت میں جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن بے عزتی اور توہین کسی کے ہاتھوں برداشت نہیں کر سکتے. ان کو ڈسون کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ آپ جیسے بات آپ نے جو نام لیے، شہباز گل صاحب وہ ایس اے پی ایم بھی رہے تھے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دور میں. ان کو بھی آپ کے جو بیانات ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے جو آپ نے حالیہ بیان دیا، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ نے کہا کہ وہ پارٹی جو مینیفیسٹو کے تحت الیکٹڈ نہیں ہیں. فواد چودھری صاحب نے اگرچہ آپ کو بیک کیا، لیکن شہباز گل صاحب نے آپ کی اس بیان کی مخالفت کی. دیکھیے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے علی امین خان، بیرسٹر گور صاحب وغیرہ نے جو ہیں مجھے منع کیا ہے، تو لہذا اس ایشو پہ میں مزید بات نہیں کروں گا. البتہ شہباز گل صاحب نے جو ہیں میرے حوالے سے 5-6 پروگرام پہلے بھی کیے ہیں اور طرح طرح کی الزامات لگائے. میں نے آج قیادت کو اور پارٹی کو گلہ کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے مجھ پہ الزام تراشی ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی کے ساتھ پنگا لیا ہوتا ہے. میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے، باز رکھے ان شخص کو، ورنہ لازماً جواب دینا تو ہمارا حق بنتا ہے، اور 5-6 دفعہ برداشت کیا یہ کافی ہے. اور اگر ابھی باز نہیں آتے تو انشاءاللہ میں اس کا تسلی بخش جواب دوں گا. اوکے، ذرا اس پر آتے ہیں. سر، آپ نے ہمارے بھی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس سے قبل بھی آپ نے متعدد جگہ پہ کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی اے عمران خان صاحب کو نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں منتقلی یا بنی گالا لے جانے کی مبینہ آفر دی گئی. آج وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے اس کی سختی سے تردید کی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ابھی بھی اپنے اس بات اور دعوے پہ قائم ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ 22 نومبر سے لے کر 25 نومبر کی رات تک یہ مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے تھے؟ اگر یہ پیشکشیں نہیں تھی کہ خان کو جو ہے گھر کے اندر جو ہے سہولت دیتے ہیں، یا پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ 20 دسمبر تک رہا ہو جائیں گے، تو یہ 4 دفعہ جو بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب خان صاحب کے پاس جیل میں گئے، رات کے اندھیرے میں بھی گئے، تو یہ کس لیے گئے؟ وزیر داخلہ نے اپنا طیارہ کس کھاتے میں پیش کیا؟ تو یہی افرض تھی، یہی پیشکشیں تھی. خان صاحب نے خود اس کا اعتراف کیا ہے، حلیمہ خانم اس پہ بولی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس معاملے پہ جھوٹ بولنے کی اب ضرورت کیوں پیش آئی؟ 6 مہینے قبل یہ بات کر سکتے تھے، 8 ماہ قبل کر سکتے تھے، لیکن اگر ہوا ہے تو ہم نے بات کی ہے. اور آج بھی یہ سٹینڈ کرتی ہے یا اب کوئی ایسا سچ نہیں ہے؟ آپ نے تو نومبر کی بات کی نا، ہم تو جنوری میں بیٹھے ہیں 2025 میں. نہیں، وہ تو 26 نومبر کے بعد تو وہ رابطے اور وہ افرز منقطع ہو گئی تھی. اوکے، کیونکہ ہمیں اپنا گیلا تھا، ہمارے ورکرز کی لاشیں گری، بہت سارے لوگ جو ہیں جیلوں میں نظر بند ہیں. تو جو افرز تھی وہ تو اس کنٹیکس میں تھی کہ آپ سنجانی سے آگے نہ آئیں. ٹھیک، وہ تو پھر بعد میں حادثہ ہو گیا، کارنیج ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ البتہ یہ مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے فریقین کو یہ علم ضرور ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ انشاءاللہ خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوں گے. اچھا، آپ کو اس کا ہے کہ انشاءاللہ خوش اسلوبی سے ہمکنار ہوں گے، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی بہت رکاوٹیں جو ہیں وہ ان فیصلوں کے نتیجے میں پیدا بھی ہو جاتی ہیں، تو تب بھی
چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہیں دوبارہ گرفتار نہ کریں، نئے کیسز میں گرفتار نہ کریں، اور اس سے کہیں زیادہ خان صاحب خود پولیٹیکل پریزنر کے لیے کہہ رہے ہیں، جو اور لاہور میں نظر بند ہیں اور ادھر اڈیالہ جیل میں نظر بند ہیں۔ تو اگر دوبارہ یہ لوگ گرفتار نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے پہلے ہفتے زیادہ زیادر دوسرے ہفتے تک جو ہیں خان صاحب باہر ہوں گے۔ لیکن شیر افضل صاحب، خان صاحب کی جو ٹون اور ٹینر ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کنسیشنز دی ہیں، وی ڈو اگری کہ آپ لوگوں تحریری مطالبات پہ آ گئے ہیں، ملاقات کا ایشو بھی نہیں آپ نے جیسے کہا بنایا جا رہا، لیکن ان کے بعض بیانات اسپیشلی جو ایکس پہ آتے ہیں وہ بڑے سخت گیر ہوتے ہیں، اس پہ جو آپ کے دوسرے فریق ہیں وہ گلامند ہوتے ہیں جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، بالخصوص اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ۔ دیکھیں، خان صاحب کی زبان اگر سخت ہیں تو خان صاحب کے ساتھ کوئی کسر بھی تو روا نہیں رکھی گئی، چھوڑی تو نہیں گئی ہے نا۔ یہ 540 دن ہو گئے جیل میں پابند سلاسل ہیں غیر قانونی طور پہ، پھر ہماری پوری پارٹی جس انداز میں منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، جیلوں سے ہمارے ورکرز جو ہیں وہ نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، کوئی خیر سگالی کا مظاہرہ حکومت نے بھی کیا ہے، کوئی ایک شفقت دکھاتے ہیں، یعنی کہ ہم تو ایٹ دا ریسیونگ اینڈز ہیں۔ ایسے حالات میں خان صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ جی وہ کوئی منہ بند کریں گے، میرا خیال ہے یہ مناسب تقاضا نہیں ہوگا۔ خان صاحب جو ہیں وہ اس کا سٹائل ہی بائی برتھ جارحانہ ہے، اور وہ اس لیے زیادتی اور ظلم کے خلاف تو وہ ہمیشہ ایک بلورک کے طور پہ کام کیا ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ ان کا جو آواز ہے جو اس کی میڈیا سے باہر آ رہی ہے وہ کوئی موقع محل کے حوالے سے نامناسب ہیں۔ تھوڑا سا شفقت حکومت کو کرنی چاہیے تاکہ کچھ جسر آف گڈ ول آئے اور کچھ ہم بھی مائل ہو جائیں کہ اب نیکی کا جواب نیکی سے دیں۔ سر 13 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا، اس سے قبل بھی کیا تھا لیکن وہ پھر دو ہفتوں کے لیے آگے لے جایا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 13 جنوری یعنی پرسوں جو فیصلہ آ رہا ہے اس پہ خان صاحب کو سزا ہوگی یا بری ہو جائیں گے؟ سزا ہو یا بری ہو، خان صاحب کو قطعاً پرواہ نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے فیصلے ہم نے بھگت لیے۔ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ میں رکھا ہے نا کہ رہائی، اس پہ خان صاحب شامل ہے نا سر؟ اگر آپ نے کہا اگر رہا ہوتے ہیں یا رہائی تو ہم نے جی بات کیجئے۔ یہ میں نے عرض کیا نا، آپ نے کہا، میں نے کہا رہائی تو ہم نے حکومت سے نہیں مانگی ہے، رہائی تو ہمیں عدالتوں سے ملنی ہے اور ملے گی، کیونکہ سارے یہ کچرے کا ڈھیر ہیں، کیسز تو نہیں ہیں جو پہلے کیسز کے ساتھ ہوا، عیدت کیس کے ساتھ، سائفر کیس کے ساتھ، توشہ خانہ 1 کے ساتھ، اور یہ 9 مئی کے کیسز کے ساتھ، اس کا بھی یہی اثر ہوگا۔ اب اگر کوئی سزا دیتے ہیں تو بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ مذاکرات پہ یہ اثر انداز ہو، اور میں نے جو یہ دوسرے ہفتے رمضان کی بات کی ہے، یہ فیصلہ چیلنج ہوگا ہائی کورٹ میں، اس میں اتنا ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چلیے، یہ تو آپ نے کہا کہ آپ کا یہ ہے کہ خان جو کیس اپیل میں جائیں گے اگر خلاف آتا ہے۔ ذرا قرم کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، لاسٹ ٹائم بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود صاحب، اب تو نئے ڈی سی آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے، آپ نے کہا تھا کہ آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ ایک تو کنسائنمنٹ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود دوسری کنسائنمنٹ جانے میں دشواریاں ہیں۔ شیر افضل صاحب، اس معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے زیادہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ طالبان کی جانب سے باضابطہ رابطہ بھی کر لیا گیا ہے بھارت کے ساتھ، ایک تو وہ اینگل ہے، اور دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ لینڈ کا بھی ایشو ہے اور اس کو سیکٹیرین رنگ بھی دیا جاتا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک کیا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں گزشتہ دن گیا تھا جاوید اللہ محسود کی عیادت کی، اور ان سے بھی میری بات چیت ہوئی، وہ واقعہ جو ہیں کس طرح پیش آیا۔ جہاں تک پرچینار کے حالات ہیں، اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ پرچینار سرحدی ضلع ہے اور یہاں پہ انفلٹریشن ہو رہی ہے ایران سے بھی اور افغانستان سے بھی، اور اپنے اپنے مسلکوں کی معاونت بیرون سے ہو رہی ہے۔ بڑا باری ہتھیار جو ہیں وہ فریقین کے قبضے میں ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر پرچینار کے لوگ سوچ لیں تو ان کی آپس کی لڑائی نے خود ہی ان کا جینا تو بر کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جہاں تک راستہ کھلنے کی بات ہے، یہ اس کا دیر پا حل تب ممکن ہے جب
جرگے کے ذریعے افغان حکومت سے بات ہو جائے، کیونکہ یہ جو بدامنی ہمارے علاقوں میں پھیلی ہے وہ صرف پارا چنار اس کا شکار نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا حلقہ لکی مروت بھی اس کا شکار ہیں، ڈی آئی خان، ٹانک، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، باجوڑ، یہاں پہ بالکل ملیٹنسی دوبارہ ریوائیو ہو چکی ہے۔ تو سردار علی امین خان گنڈپور نے ایک تجویز دی ہے کہ ہمیں افغانستان کی حکومت سے جرگے کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے قبائل کا جرگہ ہوگا، وہ جائے گا، ان کو بتائے گا کہ آپ کے ہاں سے ہمیں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو اگر بالفرض اس کے باوجود بھی رد ہوتا ہے تو قبائل اپنے علاقوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کرم کا شارٹ ٹرم ریزلٹ ہیں، وہ میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کے پی حکومت کو، کیونکہ اب تقریباً راستے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، مسئلہ ہیں ان کو کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی سے ان قافلوں کو بچانے کا۔ اس حوالے سے حکومت جو ہیں جگہ جگہ پہ پکٹس بنا رہی ہیں، فورسز ڈپلائی کر رہی ہیں، پولیس، سی ٹی ڈی، لیویز، اور یہ تھوڑا سا ریسٹرکچرنگ کا جو کام ہے یہ آہستہ ہو رہا ہے، لیکن آنے والے ایک ماہ کے اندر جو ہیں انشاءاللہ حکومت جو ہے یہ تمام مسائل پہ قابو پالے گی اور راستے جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ مجھے بتائے گا، آپ نے اہم اس پہ نکات اٹھائے ہیں، یہ جو ہمارا مذاکراتی عمل ہے، آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں یہ موضوعات بھی زیر بحث لائے جانے چاہیے کہ کس طرح تمام سیاسی جماعتیں مل کے، تمام وفاق اور صوبائی حکومت مل کر یہ جو دہشت گردی کا فریت ہے، یا جو آپ نے جرگے کی بات کی، ان معاملات کو بھی ایٹ دا ہائیسٹ فورم سامنے لانا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے مطالبات ہیں وہ تو ہیں، کیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان مطالبات کو، گورننس کے ایشوز کو بھی زیر بحث لانا چاہیے، اکانومی پہ بھی کوئی بائی پارٹیزن سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شیر افضل صاحب بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ایک نمبر جو مسئلہ ہے وہ ہے بدامنی جی اور دہشت گردی، اور یہ 2001 سے ہم فیس کر رہے ہیں۔ 2001 سے پاکستانیوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے، اور یہ اب پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات صرف فوج اور پولیس پہ نہیں چھوڑنے چاہیے، عوام کو بھی جو ہے اکٹھے متحد ہو کے، اور اسی لیے تو مذاکرات سے ہمیں یہ توقع ہے کہ اس پہ بھی کوئی گورنمنٹ، کوئی متفقہ پالیسی بن سکتی ہے، اور قوم کو یکجہتی، یگانگت، اتحاد، اتفاق کی ضرورت ہے اس دہشت گردی کے اگینسٹ، اور یہ تبھی ممکن ہے جب سیاسی رواداری ہو، جب برداشت ہو، تحمل ہو۔ تو لہٰذا ان مذاکرات سے یہ توقع بھی ہے۔ دیکھیں، میری توقعات ہیں کہ ہم بدامنی پہ یا جو دہشت گردی ہے، یہ جو قرضوں کے سہارے کڑی معیشت ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ پھر بنیادی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں، اور یہ جو پکڑ دکڑ ہے پاکستانیوں کی، جو توہین ہو رہی ہے، احترام آدمیت مفقود ہو چکا ہے، یہ ساری چیزیں پاکستانیوں کے مسئلے ہیں، اور یہ ساری چیزیں واپس آ سکتی ہے، سیاست میں بھی رواداری آ سکتی ہے، گالم گلوچ کی سیاست سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو ذمہ داری سے جگہ دیں، احترام دیں۔ اور میرا خیال ہے کہ سیاسی قیادت کو اس کا ادراک ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پالیسیز ہم چلا رہے ہیں اس کا کوئی ملک کو نقصان ہی نقصان ہے، اور ہم نے مل بیٹھ کے ان چیزوں کو جو ہے صلح جوئی کی طرف، مصالحت کی طرف، ایک بہتر پاکستان کے مستقبل کی خاطر لے جانا ہے۔ تو آپ اس کا مطلب رانا ثناء اللہ کی اس بات سے متفق ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، آصف زرداری صاحب مل جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان کو روکتا کون ہے، آپ سمیت سیاستدانوں کو، کہ آپس میں مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کریں؟ اگر کوئی روکتا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہونا چاہیے نا کہ پاکستان کو ضرورت ہے جی۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کی خاطر، خان صاحب کو جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ لیکن اب تک تو خان صاحب انکار کرتے رہے نا سر، آپ نے سنا پیپلز پارٹی کے بڑے زوما آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو، لیکن دیکھیں وہ جی ماضی کی باتیں تھی نا، اب تو میرا خیال ہے کہ ہم نے مصالحت کی بات کرنی ہے، یگانگت کی بات کرنی ہے، صلح جوئی کی بات کرنی ہے، اور ضرورت ہے نا۔ دیکھیے، سیاستدان خود ایک پیج پہ ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آپ اپنی جگہ پہ واپس جائیں۔
आप समझते हैं कि वो पॉलिटिकल विल सियासी जमातों में पाई जाती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो मिसाक जमहूरियत कर लिया, आप लोग इस तरफ बढ़ेंगे? उनका माजी भी आपस में इतना अच्छा नहीं था, मुतहारिब थे एक दूसरे के, लेकिन क्या पीटीआई उसमें शामिल होगी? सियासतदान एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो मेरा ख्याल है कि उनमें बामी एतमाद भी आएगा, इत्तेफाक भी आएगा। और मैं ये समझता हूँ जो मुज़ाकरात के दौरान या इससे कबल इनको हमने सुना तो उनमें ये ख्वाहिश पाई जाती है हुकूमती पार्टी के और इनके लाइज में कि वो भी ये समझते हैं कि हमने पहले आपस में TOR वज़ा करने फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। सर ये चलते चलते बता दीजिएगा कि इंशाल्लाह जब तीसरी नशिस्त होगी, हम तो दुआ गो हैं कि नेक्स्ट वीक में हो जाए, आपको ये तवील प्रोसेस लगता है या आप समझते हैं कि आज तो शिबली फराज साहब ने कहा कि 31 जनवरी की जो डेडलाइन है इसे आगे किया जा सकता है, या ये महीनों पे मुहित होगी ये बातचीत? शिबली फराज साहब का ये बयान बड़ा खुशाइंद है और मैं ये समझता हूँ कि पहला मरहला जो है वो तो है सियासी कैदियों की दोबारा न गिरफ्तारी जी। जब ये मरहला तय होगा और खान साहब और सियासी क़यादत आएगी तो दूसरे मरहले पे शायद मुमकिन है कि जो जिनके नाम आपने लिए वो खुद आपस में बैठे और ये 70 साल के मसले मसाइल को 70 दिनों में हल कर ले। चले सर, तो थैंक यू दूसरा वेरी मरहला जो है मुनासिब होगा कि उस टियर की क़यादत उसमें बैठे। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवा साहब, आपने प्रोग्राम सचतों में गुफ्तगू की व्यूअर्स और आपने गुफ्तगू सुनी। बड़ा पॉजिटिव टोन और टेनर था शेर अफजल मरवा साहब का। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विल हो तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं और ऐसे पेचीदा उलझे हुए मसाइल जिनके हल के लिए सियासी क़यादत को मिल बैठकर मामलात के हल की तरफ बढ़ना होगा। बिलाल कियानी साहब ने भी यही गुफ्तगू की और उन्होंने कहा हुकूमत खलूस नीयत के साथ बैठ रही है और इन इब्तदाई मुज़ाकरात में जब मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई पेशरफ्त होती है मानीखेज, तो जो दीगर सुलगते हुए मसाइल हैं, बिलखसूस हमारे जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कुरम के हालात जो हैं, इसके अलावा सरहद पार जो अफगान तालिबान हुकूमत, उनका भारतीय जो जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे मुलाकात, इसके क्या बिलवास्ता तौर पे और बिला वास्ता तौर पे पाकिस्तान पर असरात हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे ब्रादराना ताल्लुकात है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से अगर पाकिस्तान पे अटैक होते हैं तो पाकिस्तान उसका दंदान शिकन जवाब देने का हक रखता है। ये मामला भी शेर अफजल साहब ने कहा कि तीसरी नशिस्त होती है, जिस हवाले से वो ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि अगले हफ्ते में हो जाएगी तो इन मामलात पर भी बातचीत हो सकती है। मेरे ख्याल में साल 2025 का हदफ अगर सियासी इस्तेहकाम के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा सियासी जमातें करें तो बहुत से ऐसे मुश्तरकात हैं जिन पे इत्तेफाक से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो उड़ान पाकिस्तान है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या जो आज इस्लामाबाद में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था जिसमें बच्चियों को तालीम देने के मौके, उनमें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनके हल की तरफ फिर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सियासी मामलात में उलझे रहे तो जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो असल डेमोक्रेसी के समरात हैं, जो आवाम तक पहुंचाने की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो गए, अब इनको आवाम तक पहुंचाना है, तभी हो सकता है कि अगर सियासी मामलात में नरमी दिखाई जाएगी और इत्तेफाक के राय से आगे बढ़ा जाएगा। ये हमारी आज की नशिस्त का टेक अवे है। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सचतों की बड़ा टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।